सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको 1-2 दिन पहले इत्तला दे दी थी कि रशिया कोई बड़ा काम डालने वाला है। इत्तला ये है कि भारी मकदार में इस वक़्त यूक्रेन के ऊपर बमबारी है और 50 टन का भी एक बम गिराया गया है। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर, ये तो हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। ये सही बात है मुबारक साहब। आप देखें कि अभी हमने बहुत डिस्कस किया है कि ये एक सोए वो कहते हैं कि शेर के दुम के ऊपर पाँव रखना। जब आप ऐसी हरकत करेंगे तो फिर उस शेर के वो जो मुंह है ना वो छोड़ेगा नहीं, आपको पकड़ेगा, एक ही दफा अंदर करेगा। इसी तरह मिसाल है चाइनीज की कि सोए हुए ज़ा के नजदीक से ना गुजरना। बात यह है कि जो लोग यूरोप को तबाह कराना चाहते हैं मुबारक साहब, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, यूरोप को क्यों तबाह करवा रहे हैं जब यूरोप ठीक ठाक चल रहा है। कुछ लोगों के दिमाग अभी भी वही पुराने, पूरी दुनिया का कब्जा करो और लोगों को गुलाम बनाओ और सारी दौलत इनकी पकड़ो और अपने घरों में ले जाओ। अभी जमाना चेंज हो गया है। रशिया बड़ी ताकत है, सारी दुनिया को पता है। रशिया के अपने दोस्त यार भी हैं, चाइनीज है, नॉर्थ है, इधर फॉर एग्जाम्पल ईरान है, उसका पूरा सेंट्रल एशिया उसके साथ है और बड़े लोग उसके साथ हैं। तो आप उसको उसके इलाके में कब्जा करने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए अगर आप मिसाइल मारेंगे अमेरिका के या बरतानिया के, तो वो तो फिर उसने पहले एक चीज वार्निंग दी हुई है और कल उसकी जो तकरीर थी उसमें बड़ा क्लियर उसने बता दिया है कि हमारे मुल्क के ऊपर अगर कोई मिसाइल फिर दोबारा किसी और मुल्क आया तो हम उसके मुल्क के तमाम इंस्टॉलेशन जो इस एरिया में उसको तबाह कर देंगे। प्लस यूक्रेन के लिए भी वार्निंग है कि तू बाद आ जा, वरना ये बड़े बड़े शहर जो हैं ये तुम्हारे हम मिनटों में उड़ा देंगे। और आपको पता है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत से सारे सफारत खाने भाग गए, अमेरिका बरतानिया ये वो फलां फलां, और यूरोपियन यूनियन भी खौफ में है। अभी देखिए स्वीडन जो है, ये स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये छोटे छोटे मुल्क हैं और इनके साथ रशिया ने कभी टक्कर नहीं लगाई मुबारक साहब। ये आपके पास रिकॉर्ड है कि छोटे मुल्कों के साथ वो टक्कर नहीं लगाता, उसकी टक्कर है बड़े मुल्कों के साथ। और बरतानिया को उसने पहले वार्निंग दी है कि अगर यूरोप में मैंने अटैक किया, बम एटम बम फेंके, तो सबसे पहले मैं बरतानिया पर फेंकूंगा, क्योंकि ये हर चीज अमेरिका की मानता है। तो ये जो अभी इन्होंने हमले किए हैं, 2 मिसाइल मारे हैं बरतानिया के और यूनाइटेड स्टेट्स के, इससे प्यूटन बहुत एग्रेसिव हुआ है और उसने बोला है कि मैंने अपनी फौजों को तमाम जो मेरे एटमी हथियार हैं उनको तैयार करने का हुक्म दिया है कि किसी टाइम भी कोई मिसाइल आते बगैर पूछे मैंने साइन कर दिया, इजाजत दे दिया, मार दो उनको एटमी मिसाइल। आप देखें मोबाइल से, ये कोई खेल है, कोई बच्चों का खेल है क्या? ये एटमी मिसाइल मार दो, तुम मरवा क्यों रहे हो भाई? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर यूक्रेन का उस बंदे का दिमाग खराब है, हमने बहुत दफा बोला है कि इस बंदे का दिमाग ठीक नहीं है, ये सदाम की तरह मार खाएगा, सबको तबाह कर कोर के, फिर इसका क्या असर होगा बाद में ये पता नहीं है। लेकिन यूरोप को ये भी पता होना चाहिए कि हिटलर को शिकस्त रशिया ने दी थी, हिटलर को शिकस्त अमेरिका ने नहीं दी थी। रशियन सबसे पहले यहाँ जर्मनी में पहुंचे थे, उन्होंने कब्जा किया और आधा जर्मनी कई अरसा जो है वो रशियन अंडर कंट्रोल रहा। और फिर ये उन्होंने करोड़ों लोग मरवा दिए थे, लेकिन हटे नहीं थे वो। ये रशियन के एक खास, एक रशियन आर्म फोर्सेस की खास खूबी है कि वो जितने मर्जी बंदे उनके मर जाए वो हटते नहीं है पीछे। ये अखवानियों ने बोला, पठान बोलते थे कि रशियन फौज जिस तरह लड़ती थी हमने किसी मुल्क की फौज नहीं देखी, वो आमने सामने आके लड़ते थे ऑफिसर्स के साथ। तो ये हमारे लिए तबाही है मुबारक साहब, ये दुनिया के लिए तबाही है। फिर चाइना इन्वाल्व हो जाएगा और मुल्क इन्वाल्व हो जाएंगे। अभी अमेरिकन बैठे हैं यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर, अमेरिका का तो कोई नुकसान हो ही नहीं रहा, वो तो मरवा रहे हैं यूरोपियन को। 20-25 मुल्क, 28 मुल्क हैं, प्लस जो सराउंडिंग मुल्क हैं उनमें भी जंग छिड़ जाएगी फिर। तो ये एक ऐसा खतरनाक किस्म का खेल, ये सारा यूक्रेन सामने रखा गया है, पीछे उसके कौन है? ज्यादा नहीं है। आप देखिए फ्रांस नहीं बोला मुबारक साहब, एक पॉइंट नोट करें, यूरोपियन यूनियन में फ्रांस नहीं बोला, वो इस खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहता। कुछ यूरोपियन यूनियन के बड़े बड़े और ममालिक वो इस खेल में हिस्सा नहीं लेना चाहते। ये कौन मुल्क है? 3-4 है, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, 3-4-5 मुल्क है ये। इसमें पोलैंड है, इसमें जर्मनी है, इसमें बरतानिया है, अमेरिका है और एक आध मुल्क और कोई शायद इनका हॉलैंड वाला कह रहे हैं कि वो। बाकी ये स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ये इनके ऊपर कभी भी हमला नहीं करेगा। ये आप बात नोट रखें।
حالانکہ سویڈن والوں نے انسٹرکشن کل ہمارے گھر پہ بھی ایک آ گیا کہ جی وہ اگر اس طرح کی جنگ ہوتی ہے یہ کرنا وہ کرنا فلان کرنا پریکاشن بھائی جیسے کورونا وائرس میں آ گیا تھا. لیکن سویڈن پہ حملہ نہیں کرے گا. وہ بڑے ملکوں کے نظر ہے اس کی کہ کون میزائل سپلائی کر رہا ہے, کون کس کے کہنے پہ یوکرین نے ہمارے پر میزائل مارے ہیں. اور یہ بڑا خطرناک ہے. پیوٹن نے بڑے غصے میں اگریسو طریقے سے کل وارننگ دی ہے مبارک صاحب. سر یورپ کو کیوں تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی محنت کے ساتھ یورپ کی زندگی ایک بہترین زندگی اس وقت گنی جا رہی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ ریورس کیا جائے تاکہ پہاڑوں کے دور میں پہنچا دیا جائے تاکہ دوبارہ کوئی بزنس کھلے یہاں پہ. مبارک صاحب یہ دیکھیں کتنی عقل کی بات ہے کہ یورپین یونین کے 28-30 ملک ہیں. بھائی تم کسی کے کہنے کے اوپر کیوں اپنے ملکوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ پہلے بھی یورپ ہی تباہ ہوا تھا ہٹلر کی وجہ سے. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, ابھی تھرڈ ورلڈ وار. پھر یورپ میں یورپین یونین نے اتنی ترقی کی ہے, ممالک نے اتنی ترقی کی ہے, بڑی محنت کی ہے, ان کے کروڑوں دنیا مری ہے جنگ عظیم دوم میں. تو پھر بھی اگر یہ کسی کے کہنے کے اوپر تھپکی کے اوپر یہ اس جنگ میں کودنا چاہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں دنیا کا نالائق ترین اگر کوئی لوگ جو ہوں وہ یہ بات مان سکتے ہیں. عقل مند ہوں تو وہ نہیں مانیں گے, وہ بولیں گے ہم کیوں اپنا ملک تباہ کریں, ہماری رشیا سے کیا ٹکر ہے. بھائی رشیا ہمارے بارڈر پہ بھی نہیں ہے, نہ رشیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے. رشین بلکہ ان کو مبارک صاحب جیسے ہم نے ایک بات کی کہ رشین کی وجہ سے ان کو سستی سوئی گیس, یہ پیٹرول اور ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا مل رہا تھا, بہت سستا مل رہا تھا. اور اس کی وجہ سے آج پوری رشین ٹیریٹری کے اوپر سے جہاز نہیں گزر سکتے. انہوں نے پیٹرول گیس یہ سب کچھ بند کیا ہوا ہے جو کہ یہ اربوں سے لیتے ہیں, پھر وہ جہاز گھما کے افریقہ کے پہلی سائڈ سے لے کے آتے ہیں. آپ دیکھیں تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں نا اسی وجہ سے. تو اگر یوکرین کا بندہ جو ہے یہ پاگل ہے تو اس کے پاگل کی وجہ سے کیوں یورپین یونین اپنے آپ کو انوالو کر رہی ہے. ابھی فرانس خاموش ہے کیونکہ فرانس ایک ایٹمی طاقت بھی ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ رشیا کے ساتھ ہماری ٹکر ہو جائے. اور رشیا بڑا ملک ہے. رشیا دنیا میں سب سے زیادہ, مبارک صاحب یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ایٹمی میزائل یا ایٹم بم صرف رشیا کے پاس ہے. تو اگر رشیا جو ہے وہ ایک بہت پہلے اس نے بیان دیا تھا کہ یہ یورپ جو ہے میرے آنکھوں کی یہ انگلیوں کے ٹپس کے اوپر ہے, ان کے 5-10 ملک تو میں سیکنڈز میں اڑا دوں گا اور پھر کبھی گھاس بھی پیدا نہیں ہوگی ادھر. اور خاص کر برطانیہ کو اس نے وارننگ دی تھی کہ تم بعد آ جاؤ, اور ابھی پھر برطانیہ والوں نے اس کو میزائل دی, انہوں نے میزائل مار دیا, یو ایس اے نے مار دیا. یہ دونوں ملک تو ایک ہیں شروع سے ہی, جہاں بھی امریکہ جاتا ہے برطانیہ پیچھے جاتا ہے. سر یہ بتائیے ممالک اب اگر برطانیہ پہ حملہ ہوتا تو وہ تو نیٹو پہ حملہ ہوگا نا؟ نہیں نیٹو کا ہوگا, لیکن دیکھیں مبارک صاحب ابھی نیٹو کے بہت سارے ممالک کی آپ کو پتہ ہے کل نیوز میڈیا میں چل رہی تھی کہ نیٹو کے بہت سارے ممالک نے کہہ دیا کہ میاں ہم تو رشیا کے ساتھ ٹکر نہیں لگانا چاہتے. یہ کہتے ہیں 50% سے زیادہ بریک ڈاؤن ہو گیا نیٹو کے اندر. انہوں نے بولا ہم رشیا کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے, رشیا بڑا ملک بھی ہے, ہمارا ہمسایہ بھی ہے, ہم کیوں ریسٹ کریں, رشیا نے ہمارے کوئی مارا نہیں ہے, ہمیں کوئی بمباری نہیں کی ہمارے اوپر. تو یہ جو یہاں سے کون ملک ہیں جو یورپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, مبارک سے یہ کوشچن ہے کیوں یورپ کو تھرڈ ورلڈ وار میں دھکیلنا چاہتے ہیں, وہ کون ملک ہیں آپ کو پتہ ہے. اچھا امریکہ کا دوسری جنگ عظیم میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تو اب بھی اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ابھی دیکھیں انہوں نے امریکہ نے برطانیہ سارے نے اپنی بچیاں بولا بھاگو ادھر سے. تو کیوں بگوا رہے ہو, اس بندے کو پکڑو نا. یہ جو جنگ کرنے والا بندہ یوکرین والا ہے اس کو کیوں اسلحہ دے رہے ہو, اس کو کیوں, اس کے ملک تباہ ہو گیا ہے. اگر رشیا مبارک سے یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں, جب بھی رشیا ایٹم بم گرائے گا سب سے پہلے یوکرین پہ گرائے گا, اس کے سارے شہر تباہ کر دے گا 2 4 6 جو ہے, کیونکہ یہی بندہ اس شرارت کی جڑ ہے. تو جب اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو باقی سارے بھاگ جائیں گے. پھر باقی کون دیکھے گا کہ جب ہمارے سامنے یہ ایک بندے کو اتنی مار پڑ گئی ہے تو کوئی بھی نزدیک نہیں آئے گا پھر. تو یہ چیزیں سوچنے کی, اور یہ بڑے بڑے ممالک ہیں, ان کے پاس ریسورسز ہیں, ان کے دماغ ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں سر, آنے والے دنوں میں یہ اور بھی حملے کریں گے جس طرح انگلینڈ کے میزائل استعمال ہو رہے ہیں. جو پیوٹن نے کل دھمکی دے دی ہے مبارک صاحب, وہ آپ ذرا اس کی پوری تقریر سنیں. اس نے بہت خطرناک دھمکی دی ہے. اس نے بولا میں نے آلریڈی جتنے میرے ایٹم بمز ہیں, میزائلز ہیں, اور باقی جو ہمارے پاس خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں, جو انٹرنیشنل رینج کے جتنے میزائلز ہیں, سب ہم نے تیار کر کے رکھ لیے. ہماری فوجیں تیار بیٹھی ہیں. اگر ان کو ہے کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے
تو ان کو کرنے دو پھر. اور میں نے آلریڈی حکم اجازت دے دی ہے کہ بغیر میرے پوچھے ان کے اوپر ایٹمی میزائل گرا دو. بس اتنی سی بات ہے. سویڈن لیکن یہ یہاں تک کیوں یہ سچویشن ہونے والی ہے؟ ہونی نہیں چاہیے مبارک صاحب. دنیا کو تباہ نہیں ہونا چاہیے. یورپ بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں. ہم سب آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں عزت سے اپنی روزی کما رہے ہیں اور ہم بیٹھے بٹھائے بغیر کسی قصور کے, پبلک کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. اور یورپین یونین کے بہت ممالک نے بولا ہے مبارک صاحب کہ ہم رشیا کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. 38 سال پہلے جب یورپ میں ہم لوگ آئے یہاں پہ تو بڑی جدوجہد کے ساتھ پھر یہاں سیٹل ہوئے, ایک اچھی زندگی گزار رہے. پاکستان سے تو ہزاروں درجے بہتر زندگی ہے, میڈیکل سسٹم ہے, کوئی مٹی وغیرہ نہیں ہے, مچھر مکھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے, خوراک بھی خالص, زندگی بھی اچھی, آب و ہوا بھی اچھی, صحت بھی اچھی. اور ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں ان ممالک میں بھی کوئی مشکل آئے گی. میں نے نہیں ویسے سوچا تھا, آپ کو بتاؤں, مجھے دوسروں کا تو پتہ نہیں, لیکن کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ جناب ہم نے اب یہاں کے یورپین پاسپورٹ لے لیے ہیں, اب لمبا عرصہ جتنی زندگی ہے پکنک چلے گی. لیکن اس عذاب کا پتہ نہیں تھا. ایک کرونا آ گیا, چلو اس میں بچ گئے, اب یہ ایک اور نیا عذاب آ گیا. اب دیکھتے ہیں, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, کیا کیا ہوتا ہے آگے آگے. چینل کو سبسکرائب کرے, جڑے رہے ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. یورپ جی, کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں اس کے کچھ نہ کچھ آپ کو قوانین جو ہیں اس کی ریسرچ کرنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ہم بغیر ریسرچ کے منہ اٹھا کے چل پڑتے ہیں کہ ہم ہالیڈے پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ مزے لیں گے, لیکن یہ چیزیں بھول جاتے ہیں کہ جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں, یورپ کے الگ قوانین ہیں, عرب الگ ہیں, پاکستان میں الگ ہے, انڈیا میں الگ ہے, اس طرح افریقہ کے قوانین الگ ہے. آپ یہ بورڈ پہ جو شروع میں آپ نے دیکھ رہے ہیں ایک لڑکے کی تصویر ہے, اور اس لڑکے کو دبئی میں گرفتار کیا گیا. یہ ہالیڈے پہ گیا تھا, کہانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اس کی ایک فرینڈ تھی, گرل فرینڈ, وہ بھی ساتھ تھی, اور اس کے والدین بھی ساتھ کے, اس کے والدین بھی ساتھ تھے, اس کے والدین بھی ساتھ. یہ لڑکا جو ہے اس کی عمر تقریباً 18 سال بتائی جا رہی ہے, اور جو لڑکی تھی اس کی عمر 17 سال ہے. یہ دونوں برٹش ہیں, انگلینڈ کے نیشنل ہیں یہاں کے, اور دبئی چھٹیاں گزارنے کے. اب ہوا یہ کہ چھٹیاں گزار کے تو جو لڑکی کی فیملی تھی وہ لڑکی سمیت واپس آ گئی انگلینڈ. یہ جو دوسری تھی, یہ جو لڑکا اور اس کی فیملی, وہ رہی دبئی میں, ابھی اور کچھ دن انہوں نے رہنا تھا. یہاں پہ لڑکی کی جو ماں تھی اس کے ہاتھ میں کہیں لڑکی کا وہ موبائل آ گیا, اور اس نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو وہ ایسی ویڈیو تھی کہ وہ یہاں پہ تو نارمل چیز ہے, مگر اس نے فوری طور پر دبئی کے قوانین چیک کیے, کیونکہ یہ لڑکی 17 سال کی تھی, اور ہم مستری جو ہے دبئی میں 17 سال کی لڑکی نہیں کر سکتے. یہ ہے بڑا سب سے اہم جو سوال ہے. انگلینڈ میں 17 سال کی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یورپ میں آپ کو پتا 16 سال بعد بھی یہ جو مرضی کرتی پھرے. اب اس کی ماں نے وہ ویڈیو نکال کے تو وہ بھجوائی دبئی کی پولیس کو, اور یہاں سے یہ بتایا کہ میری لڑکی کے ساتھ اس نے یہ کیا, چاہے اس میں لڑکی کی رضامندی بھی ہے, اور یہ ویڈیو ہے میرے پاس ثبوت کے طور پہ. اب یہ جو لڑکا ہے اس کو جناب گرفتار کر لیا پولیس نے دبئی کی, اور جو دبئی کے قوانین ہیں وہاں پہ اس چیز کی اجازت نہیں, کم از کم 18 سال عمر ہونی چاہیے, پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں. اب ایک جو سب سے بڑا ایشو بنا ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکا ہے اسے کیا پولیس نے گرفتار, اور وہ فیملی اب ہوٹل میں رہ رہی, کافی خرچہ مرچہ کر رہی ہے, اور اس کا کیس چل رہا.
شاید جب آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہو اس وقت تک سزا سنائی جا چکی ہو. اب میں آپ کو اس کی سزا بتاتا ہوں تو آپ اس پریشان ہو جائیں. 18 سال سے 20 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے دبئی میں. جو دبئی کے قوانین ہیں ان کے مطابق اتنی سزا اس کو ہو سکتی ہے. ابھی 18 سال اس کی عمر ہے، تو اگر 18 سال یہ جیل میں رہتا ہے تو 36 سال بعد باہر آئے، کیونکہ دبئی میں 18 سال کا بالغ گنا جاتا ہے. یہاں بھی بالغ ہوتا ہے، فل عمر گنی جاتی ہے، پوری دنیا میں اسی طرح. لیکن یورپ میں اگر کوئی 18 سال کا لڑکا ویسے ہی اور کوئی کرائم کر لے تو اس کی بھی سزا کم ہوتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ تربیت کا رنگ دیا جائے. عرب ممالک جو ہیں وہاں پہ یہ چیزیں نہیں. اب اس کی ماں نے کیوں یہ ایسے کیا، یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماں بھی یورپ کی ہے، پھر اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا. ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ کسی کو آپ ناپسند کرتے ہیں، اس کا رنگ لڑکے کا جو ہے وہ بلیک ہے، لڑکی وائٹ ہے. ہو سکتا ہے یہ خاتون خوش نہ ہو، اس کی ماں وہ چاہتی نہ ہو کہ میری بیٹی جو ہے اس کے ساتھ رہے یا اس کے ساتھ شادی کرے یا کیا ہوا، اور پھر ماں نے پولیس کو رپورٹ درج کرا دی. اب ایک اور سیاپا یہ ہے کہ یہ کیس واپس کوئی نہیں لے سکتا. یہ سرکاری وکیل نے کیس لڑنا اور جو دبئی کے قوانین ہیں اسی کے مطابق سزا ہو. اگر یہ خاتون یا لڑکی شور شرابہ ڈالے، میں مرضی سے یہ سب کچھ کیا جو بھی لڑکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیس ریورس نہیں ہونا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال بعد یا کسی بڑی عدالت میں جائیں تو یہاں سے کوئی وکلا ان کے جائے، کیس لڑے، کوئی ہیومن رائٹس والے کوئی اس طرح کی گیم ڈال کے تو اس کو واپس لے. یہ جناب اس لیے آپ کو میں نے واقعہ سنایا کہ جب بھی آپ کسی ملک میں بھی جائیں اس کے قوانین کی جو بھی قوانین ہو وہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو علم ہونا چاہیے. اب یورپ میں تو یہ چیز نارمل ہے. ویسے تو عرب ممالک میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا، کوئی پہلی دفعہ یہ نہیں ہوا، مگر وہی صاحب ہے کہ جو قابو آ گیا اس کی کمبختی آ گئی، پھر قوانین حرکت میں آ جاتے. جتنے مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ یہ مراکو ہے، دوسرے تیسرے، وہاں بڑی بے حیائی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہ لیکن نہیں ہوتا. ترکی آپ چلے جائیں وہاں بھی ہوتا ہے. لیکن کیونکہ عرب ممالک کے قوانین اس معاملے میں کافی سخت ہیں اور پھر آپ بچ نہیں سکتے. فرض کرے یہ اگر آپ کو پاؤڈر شوڈر لے کے سعودی عرب میں پکڑے جاتے ہیں تو وہ سر اتار دیتے ہیں. یورپ میں 10-15 سال بعد آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے. یورپ میں جو چیزیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہم جا کے شاید ہمارے پاس برٹش نیشنل ہے، ہم تو کچھ بھی کرتے پھرے، کسی بھی ملک میں جا کے دندناتے پھرے. یہ بات نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے آپ کو انگلینڈ میں آئے ہیں، آپ کے پاس دبئی یا کسی اور ملک کی نیشنلٹی ہے تو یہاں آپ نے جو جرم کیا ہے اس کے مطابق سزا ہوگی. وہاں پہ آپ کو کسی بھی سعودی عرب ہو، کسی بھی ملک کی نیشنلٹی ہو، مدد نہیں کرے گی. پاکستان میں آپ نے دیکھا بے شمار گورے جو ہیں جیلوں میں پڑے ہوئے، یہاں کافی تعداد میں انگلینڈ میں پاکستانیوں کے جو کارنامے ہیں پاکستانی میں پڑے ہوئے. تو یہ جرم نہیں رکتا، یہ نہ سمجھے. مگر یہ ہوا کیوں؟ ناسمجھی کی وجہ سے. ڈرگس کا تو آپ کو پتا کہ یہ غیر قانونی ہے، مگر اس کا ان کو پتہ نہیں تھا بیچاروں. یہاں بھی اکٹھے رہتے ہوں گے، وہاں بھی رہے اور پھر ویڈیو بھی بناتے رہے. تو اب عدالت نے جو بھی سزا دینی اس کے بعد کھجل خراب تو وہ فیملی. ہوٹل میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، دبئی کتنا مہنگا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو جناب جو لوگ بھی ہمارا چینل دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے. اور ہمارے پاس کیونکہ اس طرح کے پروگرام جو بھی ہم کرتے ہیں وہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار عجیبی بات، اگر آپ کبھی اگر آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہوگا تو آپ انکوائری اچھی طرح کر لیں. آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یورپ میں کئی پاکستانی انڈین، میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا، جیلوں میں کیوں پڑے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں 2 دن پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا، ایک قاری صاحب بھی، اب تو انہیں شاید واپس بھیج دیا. کم عمر لڑکیوں کے ساتھ اگر آپ چیٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک نیا سیاپا پڑ سکتا ہے. اگر وہ پولیس کے پاس چلے گی یا اس کے ماں باپ کو پتہ چل گیا
آپ یورپ میں رہ رہے تو پھر یہاں بھی سرکاری مہمان بننا پڑے، وہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے انسان نہ سمجھی میں ہو جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ زندگی برباد کر دی. قوانین کا احترام جب تک آپ نہیں کرنا سیکھیں گے، کیونکہ پاکستانی ہم ہے یا یہ تو چلو شاید کسی افریقہ کے ملک سے آیا یا یہاں پیدا بچہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود گوگل میں آپ کو مکمل انفارمیشن ملتی ہے کہ آپ نے جس ملک میں بھی جانا ہے وہاں کے قوانین کا کیسے احترام کرنا ہے. اب کئی عرب ممالک ہیں، قطر وغیرہ ہے، آپ کے پاس میڈیسن نکل آتی ہے، وہ کہتا ہے آپ ڈاکٹر کی رسید بھی دکھاؤ، جو زیادہ مقدار میں نکل آتی وہ بھی آپ کو پکڑ لیتے. یورپ میں بھی ایسے ہی، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے چیک نہیں کرنا. یہ چھوٹی سی چیز ہے، سگریٹ ہے، میرے ایک جاننے والا ہے، وہ ایک دفعہ پکڑا گیا، دوسری دفعہ ادھر پکڑا گیا، پیتا بھی نہیں، کسی نے پکڑا دی. تو اس کو انہوں نے کہا جناب اگلی دفعہ آئے تو سیدھے 3 ماہ کے لیے جیل ہے. آپ کوئی آپ نے ایسی حرکتیں نہیں کرنی، آپ کو نہیں لیا، کیونکہ لوگ جو لالچی ہوتے ہیں وہ پکڑا جاتے ہیں کہ یہ یار لے آنا، سگریٹ بھی پینے، شوق بھی پورے کرنے اور تکلیف دوسروں کو دیں. تو ہر جگہ سفر کرنے سے پہلے اس ملک کے متعلق ضرور آپ کو جانچ پڑتال. اب لوگ کہتے ہیں جی گوگل میں جائیں گے، انگلش ہے، جرمن ہے، یا جو بھی، اس کو آپ اردو میں کر سکتے، اردو میں بھی آپ کر کے پڑھ کے ریسرچ کر کے پھر آپ سفر کر سکتے. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، افسوسناک واقعات. نارووال پولیس والوں نے جناب اینٹ ماری اور بندے کو مار دیا. اس کے بیٹے کی ایسی تکلیف دہ ویڈیو اس وقت چل رہی ہے، اور قصور کیا کہ عمران خان کو جناب یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کروایا جائے اور قوانین کے مطابق چلا جائے. آئے دن اس طرح کے قتل ہوتے ہیں، لیکن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کسی کو اس پہ نہ تو افسوس ہے نہ کسی کو کوئی شرم ہے. اور ابھی بھی یہ اطلاع مل رہی ہے کہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لوگوں کی پکڑ دکڑ شروع ہوا ہے. میڈم ہمارے ساتھ ہے. میڈم، وہ ویڈیو دیکھی آپ نے بچے کی؟ جی جی بالکل دیکھیے، دل دہلانے والی ویڈیو تھی. اور یقین کریں کہ یہ جس پہ گزرتی ہے نا اس کو ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا دکھ ہے اس کو اور کیا تکلیف ہے. یہ جو بے حس لوگ بیٹھے ہوئے نا، جو ظالم ہے، جو فرعون اور یزید، انہوں نے ریکارڈ توڑ دیے. یزید کا ریکارڈ توڑا ہے، فرعون کا ریکارڈ توڑا ہے انہوں نے. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے نا 24 تاریخ کو ہر کسی کو نکلنا چاہیے. میں کہتی ہوں اپنے پاکستان کو چھڑوانے کے لیے ان ظالموں کے شکنجے سے ضرور نکلنا چاہیے. پرامن احتجاج کے لیے آپ اس معصوم بچے کی باتیں سنیں تو رونا آتا ہے کہ اس کے باپ کو کیا کیا تھا اس کے باپ نے. نہیں مجھے کوئی بتائے کہ اس کے باپ نے کیا کیا تھا. کوئی دہشت گرد تھا، وہ پاکستان پہ حملہ کیا تھا، آپ نے اس کو جان سے ہی مار دی ہے. اور کو خدا کا خوف کرو. انتہا ہو گئی ہے، انف از انف. اچھا، انتہا ہو گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ساؤتھ افریقہ میں نا 24 تاریخ کو جوبک میں بھی کافی بڑا احتجاج ہوگا، اور ہم لوگ بھی جا رہے ہیں ادھر کیپ ٹاؤن میں احتجاج کے لیے. اور ہم لوگ بھی کمپین کر رہے ہیں کہ آپ سب لوگ 24 تاریخ کو نکلیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں نے یہ دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ بھی اس میں شامل ہے. مجھے پہلے نہیں کہیں سے بھی وائبز آ رہی تھی کہ کسی دوسرے شہر میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ ہم لوگ پاکستانی ایز اے پاکستانی اپنے پاکستان کے لیے کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بشرا بیگم نے جو کل میڈیا پہ تقریر کی، جی اس پر یہ باجوہ صاحب کہہ رہے کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن باجوہ صاحب تو خود ایک جھوٹا اور غدار انسان ہے، اس پہ کیسے آپ باجوہ صاحب صحافیوں کو بلا کے بہت کچھ ان سے کہتے تھے. صرف یہ ایک بات نہیں تھی، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ انڈیا سے ہم جنگ نہیں کریں، ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے، ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے ٹینکوں کو چلانے کے لیے. انہوں نے تو بہت کچھ کہا ہوا ہے. ان باتوں پہ نا دھیان نہیں دینا چاہیے. یہ جو باجوہ کہہ رہا ہے کہ اپنی صفائیاں پیش کر. اچھا یہ بتائیے، جو کچھ کیا ہے نا صحافیوں سے پوچھیں
جب انہوں نے سائفر دکھایا اور پھر یہ سب کچھ ہوا وہ سب آپ کو بتائیں گے. اچھا ایک بڑا اہم اس وقت سوال ہے کہ 24 تاریخ کو جو اس سے پہلے یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو منی گالا شفٹ کر دے, کوئی اس طرح کی ڈیل چل رہی ہے یا نہیں چل رہی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. سوشل میڈیا پہ یہ خود ہی اس طرح کی خبریں چلا کے لوگوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ جی 24 تاریخ میں کتنا ٹائم رہ گیا باقی؟ ایک کل کا دن ہی تو ہے, آج کا آدھا دن اور کل کا دن. یہ کہاں خان صاحب کو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے, آپ میں سے لکھوا لیں, خان صاحب کو چھوڑنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ جو پی ٹی آئی ورکرز ہم لوگ بہت خوش ہو رہے تھے نا کہ چلے اس کیس میں ضمانت ہو گئی ہے پرسوں ترسوں جس میں لاسٹ میں ہوئی ہے, لیکن انہوں نے پھر سے دیکھیں 9 مئی کے مقدمات میں پھر سے انہوں نے گرفتاری ڈال دی. ریمانڈ لے لیا, حالانکہ ہاں جی, اور 5 دن کا ریمانڈ لیا. گرفتاری ڈالنے والا بھی اب میں کیا کہوں بغیرت ہے, اور جو ریمانڈ دے رہا وہ اس سے بھی بڑا ہے. حرام خور ہیں یہ لوگ, ان کو پتا بھی ہے, حالانکہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ 9 تاریخ کو تو وہ جیل میں تھے, تو انہوں نے کہاں سے آ گئی یہ, ٹھیک ہے یہ ساری باتیں سب کو پتا ہے, لیکن ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے خان صاحب کو چھوڑنے کا, اور ان پہ وہ ظلم کرتے ہیں, ان کو جو بھی ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. یہ مذاکرات تو ہو رہے تھے, یہ بات تو کنفرم ہے, لیکن جو خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے, تو اب وہ طاقتور تو آج آپ کو پتا ہے کس قدر طاقتور ہے, وہ بھی نہیں پیچھے ہٹ رہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ گیم جو ہے نا وہ سب کے ہاتھ سے نکل گئی ہوئی ہے. خان صاحب کے ہاتھ میں بھی گیم نہیں ہے, اور نہ ہی طاقتوروں کے ہاتھ میں, اور نہ مفاد پرست ٹولوں کے ہاتھ میں. گیم اس وقت صرف اور صرف پاکستانی عوام کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہیں تو اس گیم کو پلٹ سکتے ہیں, اپنی زندگی آسان کر سکتے ہیں. پاکستانی عوام کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے نا اس کو آپ مارے گولی, جو ہوا ہے یہ الیکشنز کے دوران اس ہر چیز کو گولی مارے. صرف ایک چیز پہ کنسنٹریٹ ہونا چاہیے تھا جو ڈیمانڈ رکھی گئی کہ آپ ایک تو وہ ورکر جو ہیں سارے 9 مئی کے جو بھی پکڑے ہوئے ہیں بے گناہ ان کو رہا کریں, اور سب سے بڑی بات خان صاحب کو صرف ایک بات پہ زور ڈالنا چاہیے تھا کہ آپ دوبارہ سے فیئر الیکشن کروائیں جس میں سب کو حق ہو پارٹیسپیٹ کرنے کا, اور بالکل پہلے جیسا ماحول بنا دیں کہ ہر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرے. جب وہ حکومت میں آئے تو وہ خود ہی سارا کچھ ترمیمیں شرمیمیں یہ خود ہی واپس کر لیں گے. اچھا میرے خیال میں تو آپ جو مرضی کراتے رہے, جب تک ایماندار لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اسی طرح ہمارے ملک کے حالات رہیں گے. اچھا یہ بتائیے, دیکھیں اس وقت جو وائبز ہے نا, اگر دوبارہ سے بھی الیکشن ہوتی ہے نا تو پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے, سمپل سی بات ہے. اچھا اس بات پہ بس زور ڈالنا چاہیے تھا. ایک چیز آپ کو دیکھنے والوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ 9 مئی والے دن جو گیم ڈالی گئی تھی, خان صاحب کو سپریم کورٹ نے رہا کیا اور پھر انہوں نے پکڑ دکڑ شروع کی. اگر حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تو یہ پتہ دوبارہ کھیلنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو پھر ایک دفعہ بے وقوف بنانے کے لیے اس پر بھی انہوں نے آخری جو حربہ ہے اس کے لیے بھی یہ تیار بیٹھے ہوئے. اچھا چھوٹے بچے, بوڑھے لوگ, عورتیں, کوئی یورپ سے جا رہا ہے, کسی کا پاسپورٹ کینسل کر دیا, کسی کا شناختی کارڈ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنا بڑا جوش لوگ پیسہ خرچ کر کے, کوئی بائک پہ کراچی سے نکل آیا, کوئی کہیں سے, تو کس طرح یہ روکیں گے, کتنا تشدد کریں گے؟ یہ انہوں نے اسلام آباد میں لگائی ہے نا دفعہ 44 لگائی ہے نا, تو سڑکوں پہ خود ہی جلوس نکالتے پھر رہے. یہ تو ان کا حال ہے, پولیس والے خود ہی جلوس نکال رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں بھائی دفعہ 44 لگائیے, تو ہم لوگ وہ خود ہی پیدل مارچ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ دوڑے لگا رہے ہیں عوام کا. میں کہہ رہا ہوں دوڑے لگا رہے ہیں, جی دوڑے لگا رہے ہیں. یہ دیکھیں پاکستان کی عوام ہے نا, میری ریکویسٹ ہے ان سے اداروں سے کہ پاکستان کے اندر احتجاج پاکستانی عوام کرنے لگی ہے, کوئی بیرون ملک سے نہیں آنے لگا کہ آپ نے دفعہ 44 لگا لی اور آپ مشقیں کر رہے ہیں. اور یہ کو دشمن ملک کے لوگ آ رہے ہیں احتجاج کرنے اور پورا من احتجاج کریں گے.
یہ جتنا دبائیں گے، جتنا ظلم کریں گے، عوام کے دلوں میں نفرت آئے گی، عوام اتنے جوش سے نکلیں گے باہر۔ اچھا، وہ مولانا صاحب نے وہ فتویٰ واپس لے لیا، کیا ہوا؟ ریورس گیئر کیوں لگا؟ جی، وہ کہہ رہے تھے املا کی غلطی ہو گئی ہے۔ اچھا، املا کی، یہ املا کی غلطی نہیں ہوئی، یہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، سوشل میڈیا نے کیا ان کا، یہ ہوا ہے، یہ وہ کہہ نہیں سکے۔ وہ عمران خان ٹھیک کہتا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرا یہ سیکھتے بھی نہیں ہے، سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ وہ مرد کلندر نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، میں تو سمجھ میں نہیں آتا ان کو یہ باتیں کون کہتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا سوال اس وقت حیران ہوں میڈیا پہ چل رہا ہے کہ بشرا بیگم نے ایک دم کیوں انٹری ماری میڈیا پہ آ کے، یہ تو گھریلو خاتون ہے۔ دیکھیں ہم لوگ ماضی میں دیکھیں نا، ماضی کا میں حوالہ اس لیے دیتی ہوں کہ یہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں۔ جب بھٹو کا دور تھا نا، تو اس کی جو وائف تھی نصرت بیگم، وہ آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب نواز شریف کو پکڑا، ادھر ادھر کیا انہوں نے، تو ان کی بیگم کلثوم آ گئی، پھر بے نظیر آ گئی، ٹھیک ہے۔ ان کے والد صاحب جب ہوئے تو وہ آ گئی سیاست میں، وہ پہلے بھی تھی لیکن وہ باقاعدہ طور پہ اپنے والد کے بعد آ گئی۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو سینئر لیڈرشپ ابھی ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہے، وہ تھوڑی نرم دل آپ کہہ لیں، وہ اس طرح سے اسٹینڈ نہیں لے سکتی، وہ ڈر بھی جاتی ہے طاقتوروں سے۔ تو اس لیے جو خان صاحب کی بہن ہے علیمہ، وہ آ کے جو بات کہتی ہے نا، پھر ہمیں اس میں شک نہیں ہوتا کہ یہ کچھ اپنے پاس سے کہہ رہی ہیں۔ اور اگر خان صاحب کی بیوی نے آ کے اس احتجاج کو اگر لیڈ بھی کیا یا بیانات دیے یا تقاریر کی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے انٹل کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں، تو ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ ہمیں ان دونوں خواتین پہ اعتماد ہے کہ یہ جو بھی کہتی ہیں، خان صاحب کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہی کہتی ہیں، اپنے پاس سے کچھ مینشن نہیں کرتی۔ تو یہ فضول ہے ان کے اوپر تنقید کرنا، علیمہ کے اوپر، آپا کے اوپر اور بشرا بی بی کے اوپر تنقید کرنا فضول ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، اور پاکستان کے ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ سیاست میں آ سکتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے، اور فریڈم آف اسپیچ اس کو ہونی چاہیے۔ چلے، بہت شکریہ ناظرین۔ یورپین آدھے کپڑے پہنتے ہیں مگر عدالتوں میں انصاف ہے، ہم پورے کپڑے پہنتے ہیں اور اس کے باوجود بھی نہ عدلیہ میں انصاف ہے اور نہ ہمارے اندر انصاف ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، خواتین کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ گھروں پہ جب پولیس جاتی ہے، میں تو کئی دفعہ کہا آپ کو کہ یہ مجھے پیسے کوئی پولیس والا مر جائے یا دوسرا کوئی اور بھی مر جائے، ان کا تو مجھے دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لوگ ویسے ہی جانور ہیں، ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں قوم کو، یہ پہلے بھی مرے ہوئے ہیں۔ وہ اب میں دوسری طرف جانا نہیں چاہتا۔ خیر، تو یہ لوگ جو ہیں، ان کو اسی لیے بھرتی کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے غلام ہیں اور آپ کو جس طرح ہم حکم دیں گے اسی طرح کرنا۔ لوگوں کے گھروں کو توڑتے، ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی، اس بندے کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کی، وہ پھر بھی عمران خان کی تصویر لے کے بیٹھا ہوا۔ اس جہالت سے قوم کب نکلے گی، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔